امریکہ پاکستان اور بھارت کو کشیدگی کم کرنے کی ترغیب دے رہا ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا، دونوں ممالک کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جنگ ختم کر دیں، سفارتکاری سے کشیدگی میں کمی کی ترغیب دے رہے ہیں۔ امریکہ ایسی جنگ میں مداخلت نہیں کرے گا جس میں اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ توقع ہے موجودہ صورتحال وسیع علاقائی جنگ میں نہیں بدلے گی۔ موجودہ صورتحال جوہری تنازع کی شکل اختیار کرے تو شدید تباہی ہوگی، تاہم اس کا خدشہ نہیں ہے۔ We want this thing to de-escalate as quickly as possible. We can't control these countries, though. Fundamentally, India has its gripes with Pakistan. Pakistan has responded to India. What we can do is try to encourage these folks to de-escalate a little bit, but we're not going to get involved in the middle of war that's fundamentally none of our business and has nothing to do with America's ability to control it. You know, America can't tell the Indians to lay down their arms. We can't tell the Pakistanis to lay down their arms. And so we're going to continue to pursue this thing through diplomatic channels. Our hope and our expectation is that this is not going to spiral into a broader regional war or, God forbid, a nuclear conflict. But sure, we're worried about these things. But I think the job of diplomacy, but also the job of cooler heads in India and Pakistan, is to make sure this doesn't become a nuclear war. If it happened, of course, it would be disastrous. Right now, we don't think that's going to. پاک بھارت کشیدگی کم کرنے کے لیے دوست ممالک متحرک۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا وزیر اعظم شہباز شریف کو ٹیلی فون، خطے کی صورتحال پر گفتگو۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بتایا، بھارتی حملوں میں 31 شہری شہید، 57 زخمی ہوئے۔ بھارت نے خطے کے امن اور استحکام کو داؤ پر لگا دیا۔ امریکی وزیر خارجہ نے پاکستان اور بھارت پر کشیدگی کم کرنے کے لیے مل کر کام کرنے پر زور دیا۔ امریکی وزیر خارجہ نے بھارتی ہم منصب جے شنکر کو بھی ٹیلی فون کیا۔ امریکہ نے بھارت کو پاکستان سے کشیدگی کم کرنے کے اقدامات کا کہہ دیا۔ مارکو روبیو نے کہا، پاک بھارت بات چیت کے لیے امریکہ کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ امریکہ نے بھارت اور پاکستان سے مسلح تصادم بند کرنے کا کہہ دیا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کی پریس کانفرنس، کہا امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی وزیر اعظم شہباز شریف سے بات ہوئی ہے۔ روبیو نے بھارتی وزیر خارجہ سے بھی گفتگو کی ہے۔ روبیو نے دونوں سے علاقے میں کشیدگی کی کمی پر زور دیا اور تشدد کے خاتمے کا کہا ہے۔ پاکستان اور بھارت میں براہ راست رابطوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ Secretary Rubio spoke with Pakistani Prime Minister Sharif and Indian External Affairs Minister Jai Shankar. In both calls, the Secretary emphasized the need for immediate de-escalation and called for an end to the violence. He expressed U.S. support for direct dialogue between India and Pakistan and encouraged continued efforts to improve communications. India and Pakistan, I saw the readouts of the Secretary's calls, but can you give us any more details on any requests or commitments that the Secretary made of either the Pakistanis or the Indians moving forward? And there was also a note expressing condolences about civilians killed in his conversation with the Pakistanis. Should we take this to mean that the U.S. does not have fidelity on India's claims that these were terrorist infrastructures that were struck? The real focus of the Secretary of State on two things, that this should not escalate. It was about certainly that it should not escalate, and communication was fundamentally key, that there should be talks, that there should not be silence. So has he offered to play a mediation role between? Well, in this particular case, of course, a very delicate and dangerous situation. We think it's important to not put details in the midst of the media, the worldwide media, when the work is being done privately between leaders, and we need to really try to keep it that way. Sorry, and on the terrorist infrastructure, is there anything you can say? Does the U.S. have they been provided with any intelligence to back up India's claims here? What I can say here, a few more things, certainly. We continue to urge India and Pakistan to work towards a responsible solution in this. There's some discussion that Pakistan wants an independent investigation as to what has happened regarding the terrorist attack. We want the perpetrators to be held accountable and are supportive of any efforts to that end. But at this moment in time, there's like one thing that has to stop, which is a back and forth and a continuation of this. When you say stop with the back and forth and the immediate de-escalation, yes. Are you saying that India, after taking action, should stop? Is that basically what you're saying? I mean, both well, the message from the Secretary, and I think from the United States as a whole in general, is that the violence should stop. Obviously, when it comes to solving a problem, this administration has made itself clear.
that war, the military, more violence is not a solution. Diplomacy is a solution. آزاد کشمیر کے علاقے کوٹلی اور باغ میں بھارتی فوج کی وحشیانہ گولہ باری سے 9 مولود بچی سمیت 5 افراد شہید اور 14 زخمی ہو گئے. ایس پی کوٹلی عدیل احمد نے بتایا کہ کھوئی رٹا سیکٹر پر بھارتی فوج نے علل صبح وحشیانہ گولہ باری کی، جس کے نتیجے میں کم سن بچی سمیت 4 افراد شہید، 12 زخمی ہوئے. تمام زخمیوں کو ریسکیو کر کے DHQ کوٹلی منتقل کر دیا گیا. باغ آزاد کشمیر میں بھی بھارتی فوج نے آبادی پر وحشیانہ گولہ باری کی. گھر پر گولہ باری کرنے سے نوجوان شہید، 2 بہنیں زخمی ہوئی جنہیں ڈسٹرکٹ اسپتال باغ منتقل کر دیا گیا. پاک فوج کی بھرپور جوابی کارروائیاں جاری ہیں، 3 بھارتی چوکیوں کو تباہ کر دیا. جب پاکستان نے بھارت پر حملہ کیا تو دنیا دیکھے گی، بھارتی میڈیا کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی. DGISPR کا بھارت کے جھوٹے پروپیگنڈے پر کرارا جواب. کہا بھارت 15 مقامات پر پاکستانی حملوں کو روکنے کا ڈرامہ کر رہا ہے. بھارت کا سسٹم اتنا ہی شاندار ہے تو اس کے 5 طیارے کیسے گر گئے؟ فرق صرف اتنا ہے، پہلے بھارت کو اپنے طیاروں کا ملبہ خود اٹھانا پڑا، اب بھارتی ڈرونز کا ملبہ ہم نے خود جمع کیا. یہ فرق ایسا ہی ہے کہ 2019 میں بھارتیوں کو ہم نے یہاں بلا کر چائے پلائی تھی، اس بار وہیں چائے بھیج دی. پاک فوج نے بھارت سے آئے 29 اسرائیلی ڈرونز گرائے. پاکستان نے بھارت میں پاکستانی حملوں کے الزامات مسترد کر دیے ہیں. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا حکومت پاکستان بھارتی میڈیا کے الزامات مسترد کرتی ہے. بھارتی الزامات بے بنیاد اور غیر ذمہ دارانہ ہیں. پٹھان کوٹ، جیسلمیر اور سری نگر پر حملے کا بے بنیاد الزام لگایا گیا. بھارتی الزامات پروپیگنڈا مہم کا حصہ ہیں جس کا مقصد پاکستان کو بدنام کرنا ہے. تحقیقات کے بغیر پاکستان پر الزامات لگانا جاہلیت کا بہانہ ہے. ایسے اقدامات خطے کو مزید عدم استحکام سے دوچار کرنے کی بھارتی حکمت عملی ہے. بھارتی اقدامات خطے کے امن کو مزید خطرے میں ڈالتے ہیں. پاکستان عالمی برادری پر زور دیتا ہے کہ بھارتی رویے کا نوٹس لے. پاکستان جاہلیت کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے. پاکستانیوں گھبرانا نہیں، آپ کی فوج مکمل الرٹ ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا بھارت نے جان بوجھ کر خود ہی امرتسر پر ڈرون گرائے جن کا مقصد پاکستان پر الزام لگانا اور سکھوں میں پاکستان مخالف جذبات بھڑکانا ہے. بھارتی ڈرونز نے فضائی حدود کی خلاف ورزی کی، سویلین آبادی پر حملے کیے، عسکری تنصیبات پر بھی حملے کی کوشش کی. بھارتی ڈرونز نے کرکٹرز کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی. ایک ڈرون راولپنڈی اسٹیڈیم کو جا گرا. The early hours of 8th May launched a highly provocative attack targeting Pakistani territory. 3 projectiles were deliberately dropped at Amritsar to falsely implicate Pakistan, targeting Indian civilians, inciting anti-Pakistan sentiment among the Punjabi Sikh population. Several armed Indian drones violated Pakistan airspace, targeted civilians, martyring 1, injuring 4, and made attempts to attack military installations, injuring 4 army personnel. One of these drones also struck the Rawalpindi Cricket Stadium in deliberate attempt to target domestic and foreign cricket players. Pakistan کی armed forces نے 5 فائٹر جیٹس کو گرایا. انڈیا میں ہضم نہیں ہو سکا. 2 درجن جگہ کے اوپر کنکاکٹڈ سٹوری بنائی گئی. پاکستان نے رات پھر انڈیا کے اندر اٹیکس کیے ہیں. پاکستانیوں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. خوش رہیں، دعا کریں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں. آپ کی آرمڈ فورسز آر فلی الرٹ. پاکستان کی ایئر فورس نے 75 سے 80 انڈین فائٹر جیٹس کا مقابلہ کیا، 5 کو زمین بوس کیا اور 2 UAVs گرائے. آئندہ بھی آپ کو مایوس نہیں کریں گے. وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ایرانی ہم منصب عباس عراقچی میں ٹیلی فونک رابطہ. ایرانی نیوز ایجنسی کے مطابق دونوں رہنماؤں نے پاک بھارت کشیدگی کے بعد خطے کی موجودہ سیکیورٹی صورتحال پر گفتگو کی. اسحاق ڈار نے خطے کی تازہ ترین صورتحال پر پاکستانی موقف سے آگاہ کیا. پاکستانی وزیر خارجہ نے واضح کیا پاکستان کشیدگی میں اضافے کا خواہاں نہیں. عباس عراقچی نے کشیدگی میں کمی کے لیے دونوں فریقین کی کوششوں کی اہمیت پر زور دیا. پاک بھارت کشیدہ صورتحال کے باعث PSL کو متحدہ عرب امارات منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. پاکستان سپر لیگ 10 کے باقی میچز اب UAE میں کھیلے جائیں گے. کراچی کنگز اور پشاور زلمی کے درمیان میچ کو ری شیڈیول کیا جائے گا. دیگر میچوں کی تاریخ بھی تبدیل ہوگی. وفاقی وزیر داخلہ اور PCB کے چیئرمین محسن نقوی نے کہا ہے کہ بھارت نے راولپنڈی اسٹیڈیم کو نشانہ بنانے کا انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور خطرناک اقدام کیا جو واضح طور پر HBL PSL کو متاثر کرنے کے لیے تھا. بھارتی اقدامات کے پیش نظر بقیہ میچز کی UAE منتقلی کا فیصلہ کیا.
ملکی اور غیر ملکی مہمانوں کو محفوظ رکھنے کے لیے میچز UAE منتقل کر رہے ہیں. کھلاڑیوں کو ممکنہ بھارتی نشانہ بننے سے محفوظ رکھنے کے لیے فیصلہ کیا گیا ہے. PSL میں شریک کھلاڑیوں کی ذہنی تندرستی یقینی بنانا اہم ہے. PCB کا ہمیشہ سے موقف ہے سیاست اور کھیلوں کو الگ رکھنے کی ضرورت ہے. پاکستان کو $2.3 ارب کی فراہمی کے لیے IMF کے ایگزیکٹو ووٹ کا اجلاس آج ہوگا. ذرائع کے مطابق اجلاس میں فنڈز کی توسیع شدہ سہولت پروگرام کی $1 ارب قسط کی منظوری مل سکتی ہے. یہ توسیعی پروگرام جولائی 2024 میں منظور ہوا تھا. اس پروگرام کا دورانیہ 37 ماہ اور اس کا مالیاتی حجم $7 ارب ہے. پروگرام کے تحت پاکستان کو 27 ستمبر کو $1.20 کروڑ کی پہلی قسط ملی تھی. وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق رواں مالی سال IMF کا اس پروگرام کے تمام اہداف حاصل کیے جن میں ابتدائی سرمایہ، صوبائی سرپلس اور ٹیکس ٹو GDP شرائط شامل ہیں. عطا تارڑ کہتے ہیں پاکستانی شاہینوں نے بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا ہے. بھارت کے غرور رافیل طیاروں سمیت 5 جہازوں کو گرایا گیا. بھارت کے 29 ڈرونز گرا دیے گئے. LOC پر بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز تباہ کر دیا. LOC پر بھارتی چیک پوسٹوں نے سفید جھنڈے لہرائے. اتنی بڑی شرمندگی کو مٹانے کے لیے بھارت جھوٹ کا پلندہ دنیا بھر میں پھیلا رہا ہے. پاکستان کے کسی جہاز کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوا. ملک کا غرور خاک میں ملا دیا ہو پاکستانی شاہینوں نے، جن کے 5 رافیل جیٹ 5 جہاز گرا دیے. آج 29 ڈرون لائن آف کنٹرول پہ ہم نے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر اڑایا. پھر لائن آف کنٹرول پہ 40 سے 50 ان کے فوجی ہلاک ہوئے. پھر سفید جھنڈا لہراتا ہوا. اب اتنی بڑی شرمندگی جو بین الاقوامی سطح پہ ہوئی، اس کی خفت مٹانے کے لیے جھوٹ کا پلندہ پوری دنیا میں پھیلا رہے ہیں. انہوں نے کل کہا کہ پاکستان نے امرتسر میں سکھوں کے گردوارے کو اٹیک کیا. ہم نے ان حالات میں سکھ یاتریوں کے ویزے کینسل نہیں کیے. کسی قسم کا کوئی ڈیمیج کسی جہاز کو، ایئر فورس کو پاکستان کی نہیں ہوا. کسی قسم کا کوئی میزائل ہم نے ابھی تک نہیں داغا. نہ ہم نے کوئی ایسا اٹیک فی الحال کیا ہے جس کی یہ خبر دے رہے ہیں. پاکستان اپنے تعین کردہ وقت اور جگہ کے اوپر رسپانس دے گا اور بھرپور دے گا. جواب بھرپور ہوگا اور ضرور ہوگا. اب تو پاکستان کا رسپانس دینا جو ہے وہ انہیرنٹ رائٹ بن چکا ہے. ایک تو ان کی ایئر فورس کا مورال بالکل نوز ڈائیو کر گیا ہے کیونکہ ان کے پائلٹ، ان کے جہاز گر چکے. اب انہوں نے ان مینڈ یہ ڈرونز بھیجے اور ایک سرویلنس تھا. کچھ ملٹری ٹارگیٹس کو نشانہ بنانا تھا تو ہم نے 2 طرح سے گرائے ہیں. کچھ ہم نے سافٹ انٹرونشن جیم کر کے گرائے ہیں، کچھ کو ایئر ڈیفنس سسٹم سے ٹارگٹ کر کے گرایا ہے. خفت مٹانے کے لیے جھوٹ کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں بچا. خبر آپ کو دیں کراچی سے، جہاں پر جناح ایئرپورٹ سے آج 40 پروازوں کی آمد اور روانگی منسوخ کر دی گئی ہے. ذرائع اس حوالے سے کیا بتاتے ہیں، بتائیں گے ڈپٹی بیورو چیف کراچی محمد صلاح الدین. آگاہ کیجیے صلاح الدین. نیشنل ایئرپورٹ پر 40 سے زائد آمد و روانگی کی بین الاقوامی پروازیں منسوخ ہوئی تھی. منسوخ ہونے کی وجہ سے بیرون ملک جانے والے مسافروں کو سخت مشکلات پیش آئیں، جن میں خاص طور پہ طالب علم تھے، روزگار کے حصول کے لیے جانے والے، اور وہ مسافر شامل تھے جن کے ویزے کی مدت ختم ہو رہی تھی. تو وہ سب سے زیادہ مسافر ہیں جن میں جرمنی، امریکہ، برطانیہ، کینیڈا اور سعودی عرب جانے والے مسافر پریشان ہیں. اس کے ساتھ ساتھ حج کی ادائیگی کے لیے جانے والے عازمین بھی بری طرح سے متاثر ہوتے. لیکن اب ملک بھر کے تمام ایئرپورٹس انٹرنیشنل بلکہ تمام پروازوں کے لیے دستیاب ہیں اور ایئرپورٹ معمول کے مطابق چل رہے ہیں. یہ کہنا ہے پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کا. جی ٹھیک ہے، شکریہ آپ کا. خبر یہ کہ آزاد کشمیر سماہنی سیکٹر میں باکسر کے قریب بھارتی ڈرون مار گرایا ہے. بھارتی ڈرون پاکستانی حدود میں داخل ہوتے ہی فورسز نے فوری تباہ کر دیا. گرائے گئے ڈرون کا ملبہ سیکورٹی فورسز نے تحویل میں لے لیا ہے. پولیس کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ آزاد کشمیر سماہنی سیکٹر میں باکسر کے قریب بھارتی ڈرون کو مار گرایا ہے. آزاد کشمیر سماہنی سیکٹر میں باکسر کے قریب بھارتی ڈرون مار گرایا گیا. بھارتی ڈرون پاکستانی حدود میں داخل ہوتے ہی فورسز نے فوری تباہ کر دیا. برطانوی ہاؤس آف لارڈز کے رکن لارڈ قربان حسین نے کہا ہے کہ بھارت موجودہ کشیدگی کی بنیادی وجہ مسئلہ کشمیر ہے. ہمیں نہ صرف پہلگام واقعے میں مرنے والوں پر افسوس ہے بلکہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے ہاتھوں 1 لاکھ سے زائد کشمیریوں کے شہید ہونے کا بھی دکھ ہے.
انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو موجودہ ٹینشن ہے اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ مسئلہ کشمیر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی کی کسی واردات کو بھی ہم آن نہیں کر سکتے. اس کی مذمت کرنا بڑا ضروری ہے. جو کچھ پہلگام میں ہوا ہے وہ قابل مذمت ہے. عام شہریوں کو مارا گیا ہے, ان کا کوئی قصور نہیں تھا. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم دنیا کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ بھارت جو ہے وہ کشمیر کے اندر کیا کر رہا ہے. ہمیں جتنا افسوس ان 25-30 افراد کے مرنے کا ہے, اس سے اتنا ہی افسوس ہمیں وہ 1 لاکھ سے زیادہ جو بھارتی افواج کے ہاتھوں کشمیری شہید ہوئے ہیں ان کا بھی افسوس کرنا چاہیے. اور ہمیں مل کر کے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ایک تو دونوں ممالک کے درمیان جنگ نہ ہو, اور دوسرا یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر کا حل جو ہے وہ نکالنا بہت ضروری ہے. چونکہ اگر مسئلہ کشمیر جب تک حل نہیں ہوتا اس طرح کے واقعات بھی خارج از امکان نہیں ہیں. اور ضروری بھی یہ ہے کہ بین الاقوامی قانون بھی یہی کہتا ہے کہ وہاں UN کی ریزولوشنز موجود ہیں اور ریزولوشن کے مطابق حل جو ہے وہ نکالنا چاہیے. برطانوی رکن پارلیمنٹ اور ترکی کے لیے تجارتی مشیر افضل خان نے کہا کہ بھارت کا عبادت گاہوں اور عام شہریوں کو نشانہ بنانا بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے. دونوں ملکوں کو جنگ سے باز رہنا چاہیے. جنگ میں کسی بھی جیت نہیں ہے. جنگ ہر صورت میں نقصان دہ ہے. انڈیا نے مثال پاکستان پہ اٹیک کیا ہوا ہے. اگین ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ بچوں کو, ان سے لوگوں کو, عبادت گاہوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. دس از ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل. کہ جنگ میں جو تباہی ہوتی ہے یہ بہت بری چیز ہے. دونوں ملک اس میں پیچھے جائیں گے. تو اسی لیے بہت ضروری یہ چیز ہے کہ دونوں ریسٹرینٹ شو کریں اور فردر ایسکلیشن نہ کریں. اور جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے UK سے لے کے امریکہ تک, ان کا فرض بنتا ہے کہ یہ فینس پہ نہ بیٹھیں بلکہ عملی طور پہ آگے بڑھیں. اور اس مسئلے کا جو اصلی بنیادی مسئلہ ہے وہ کشمیر ایشو ہے جو ان ریزولو ہے, جس میں UN کی ریزولوشن ہے. اس کو حل کرنے میں مدد کرے تاکہ فیوچر میں تھرو آؤٹ ساؤتھ ایشیا امن کی فضا آئے. پاکستان میں دہشت گرد کارروائیوں میں بھارت ملوث ہے. تجزیہ کار تنویر احمد نے امریکی ٹی وی سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان میں دھماکوں سے لے کر جعفر ایکسپریس حملے تک دہشت گردی میں بھارت ملوث ہے. جعفر ایکسپریس حملے کی شواہد سے پاکستان نے عالمی برادری کو آگاہ کیا تھا. In Pakistan, even most recently, about a month and a half ago, there was a train hijack. 26 people were killed. Pakistan provided strong evidence where the Indian forces were involved behind it. And they were very, very vocal about it. Even they have taken to every single major country and asked for to have some sort of an independent verification as well. Whereas when this incident happened in India, Pakistan has been vocal again to provide some sort of a independent investigation, where India has refused. And instead of providing some sort of evidence, they retaliated and attacked about a day ago. So in my opinion, every time when there is some sort of an attack, Pakistan not only condemned, Pakistan wanted to have a little peace in the entire region. Pakistan wanted to have independent investigations. اور اب ٹیکنالوجی نیوز. امریکی سائنسدانوں نے ایک نئی لیتھیم بیٹری بنائی ہے جو 5 منٹ کے اندر چارج ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے. ماہرین کے مطابق بیٹری ٹیکنالوجی کے دیگر استعمال کے لیے بھی مددگار ثابت ہو سکتی ہے. ملک میں آج بھی کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش کا امکان ہے. محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹے کے دوران سکھر, کوئٹہ, لاہور, اسلام آباد, پشاور سمیت بیشتر علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی کی ہے. جبکہ کشمیر, گلگت بلتستان میں بارش اور ژالہ باری کی توقع ہے. کراچی میں موسم گرم مطلع جزوی ابر آلود رہے گا. لاہور میں اس وقت کیا صورتحال ہے موسم کی بتائیں گے خواجہ رمضان مجید. شہر لاہور میں صبح کا آغاز خوشگوار موسم سے ہوا ہے. گزشتہ روز ہونے والی بارش کے بعد اور تیز ہوا چلنے کے بعد موسم جو ہے وہ خوشگوار ہو چکا ہے اور گرمی کی شدت میں واضح طور پر کمی آئی ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید بارش کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے, جس سے مزید جو ہے وہ گرمی کی شدت میں کمی آئے گی. شہر کے اگر مجموعی طور پر درجہ حرارت کی بات کی جائے تو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم درجہ حرارت 25 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے. محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے بعد ہونے والی بارش سے موسم جو ہے وہ مزید خوشگوار ہوگا اور درجہ حرارت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 34 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے. جی اب تک کے لیے اتنا ہی.